24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन 5वीं जमात की मुआशरती उलूम के बाब नंबर 4 पर है। उन्वान है तारीख। इस बाब पर 3 सेशन होंगे। ये सेशन पहला है और इसका उन्वान है कदीम तहजीबें। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर, जो पूरे बाब का इहाता करते हैं। इस बाब को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि यूनानी यानी ग्रीक, रूमी यानी रोमन और गंधारा तहजीबों की नुमायां खसूसियात बयान कर सकें। पाकिस्तान बनाने में सूबों के किरदार के बारे में जान सकें और कौमी हीरोओं जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, सर सैयद अहमद ख़ान, बेगम राना लियाकत अली ख़ान, बेगम जहां आरा शाहनवाज की खिदमात के बारे में जान सकें। बच्चों को मुतल्लिका उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, इस बाब का उन्वान तो है तारीख, लेकिन जैसा कि अब जानते होंगे, इसलिए कि हमने चौथी जमात में भी जो बाब तारीख पर था उसके भी 3 हिस्से किए थे। इसी तरह ये चूँकि बाब तवील है, इसके भी हम 3 हिस्से करने जा रहे हैं। और पहला हिस्सा तहजीबों के बारे में है। चौथी जमात में भी तारीख का पहला हिस्सा तहजीबों के बारे में था। तमहीद के तौर पर बच्चों के सामने ये ख्याल जाहिर करें कि वो कभी कभी ये सोचते तो होंगे कि ये दुनिया कब से मौजूद है और इंसान कब से हैं। माहिरीन आसार कदीमा, आर्कियोलॉजिस्ट्स जिनको कहते हैं, उनकी रिसर्च या तहकीक के मुताबिक मौजूदा शक्ल में इंसान की इब्तिदा तकरीबन 400 करोड़ यानी 4 बिलियन साल पहले हुई। ये पत्थर का ज़माना स्टोन एज था, जो 500 साल कबल मसीह तक रहा। आज से कोई 10,000 साल पहले तक इंसान खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजारता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादकारी यानी सेटल्ड लाइफस्टाइल शुरू हुई। इंसान ने आज से 5,400 साल पहले लिखना शुरू किया और तारीख़ इंसानी का तहरीरी रिकॉर्ड भी उसी वक्त तक मिलता है। ये जो तमहीद के तौर पर आपके सामने ये जो पैराग्राफ है, इसमें 1-2 बातें हैं, मैं उनकी वजाहत करना चाहूँगा मोहतरम टीचर, ताकि आप बच्चों को भी बता सकें। एक तो ये है कि माहिरीन आसार कदीमा ने जो तहकीक की, जैसे ये लिखा हुआ है इस पैरे की दूसरी लाइन में, उसके मुताबिक मौजूदा शक्ल में इंसान की इब्तिदा इतने साल पहले हुई। अब सोचने की बात यह है कि क्या मौजूदा शक्ल से पहले इंसान किसी और शक्ल में था? अब इस सवाल पर बहुत कुछ लिखा गया है तारीख। डार्विन की थ्योरी भी है कि ये बंदर की शक्ल का था इंसान। हम इस पे यकीन नहीं रखते। हम ये यकीन रखते हैं बतौर मुसलमान के कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसी मौजूदा शक्ल में पैदा किया।
اس کے بعد جو دوسرا نقطہ جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا، جو آپ خاص طور پر ضرور بچوں کو بتائیں گے، کہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ آج سے کوئی 10,000 سال پہلے تک انسان خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتا رہا۔ یہ خانہ بدوش کون تھے؟ اور یہ آج بھی ہیں، اگرچہ اب سیٹلڈ لائف سٹائل ہے، لیکن خانہ بدوش ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں۔ خانہ بدوش ان کو کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا محترم ٹیچر، اور بچوں کو بھی بتائیں آپ، انہوں نے بھی شاید مشاہدہ کیا ہو کبھی، کہ ایک فیملی ہوتی ہے، اس کے پاس ضروری سامان ہوتا ہے، کوئی چارپائیاں ہوتی ہیں، کوئی شامیانہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کسی چھکڑے پر یا سواریوں پر، اونٹوں پر یہ سامان لاد کے ایک جگہ وہ قیام کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصہ بعد وہاں سے وہ جا کے کسی اور جگہ اسی طرح قیام کر لیتے ہیں۔ خانہ بدوش ان کو اس لیے کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے خانہ بدوش۔ خانہ کا مطلب گھر، بدوش کا مطلب کندھے پر، کہ کندھے پر ہی گھر ہے، جہاں دل چاہا جا کے کندھے سے اتارا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد بچوں کو بتائیں کہ دنیا کے کسی خاص حصے میں ایک ثقافت کے حامل کسی معاشرے کے دور کو تہذیب کہتے ہیں، مثلا مصری تہذیب یا وادی سندھ کی تہذیب۔ چوتھی جماعت میں تاریخ کے باب میں بچوں نے مصری تہذیب کے بارے میں پڑھا، وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں پڑھا، اور اس باب میں 3 تہذیبیں تھیں، اس باب میں بھی 3 تہذیبیں۔ اب تہذیب جو خاص نقطہ آپ بچوں کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ ہم جس کو تہذیب کہتے ہیں، جس کی ایک ثقافت ہوتی ہے، اس کا آغاز بھی ہوتا ہے، اس کا اختتام بھی ہوتا ہے، زوال بھی ہوتا ہے، وہ سینکڑوں سال، ہزاروں سال رہ سکتی ہے۔ یہ بلکہ بعض ایسی کتابیں ملتی ہیں جن کا عنوان کتابوں کا یہ ہوتا ہے، جو ٹائٹل ہوتا ہے کہ رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنز، کیسے کوئی تہذیب شروع ہوئی اور کیسے چلی، اور اس کے بعد کیسے اس کا خاتمہ ہوا، زوال ہوا۔ بچوں کو بتائیں کہ وہ اس باب میں سب سے پہلے قدیم تہذیبوں کے بارے میں پڑھیں۔ بچوں کو باب کے متعلقہ متن کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ متعلقہ متن سے مراد یہ ہے کہ اس باب کا پہلا حصہ جو میں نے اس ٹیوٹوریل میں شامل کیا ہے، اس میں 3 تہذیبوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور ظاہر ہے بچوں کو بھی آپ پہلے یہ حصہ پڑھائیں گے۔ اس کے مشمولات یا کانٹینٹس یہ ہیں، 3 تہذیبیں ہیں، یونانی تہذیب، رومی تہذیب اور گندھارا تہذیب۔ تدریسی تیاری کے لیے مشورے۔ پہلا مشورہ پھر وہی معمول کا کہ آپ کو مہیا کیے گئے نصابی بریک اپ کے مطابق باب کے اس حصے کو اسباق میں تقسیم کریں اور ان کے مطابق اپنے سبقی منصوبے تیار کریں۔ پھر یہ ہے کہ تینوں تہذیبوں کے زمانے اور محل وقوع کو واضح طور پر سمجھیں۔ یہ محترم ٹیچر میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت چاہیے آپ کو، ضروری نقشے، ایٹلس اور تاریخ کی کوئی ایسی کتاب جس میں تہذیبوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہو۔ ایک تو تہذیب کی تاریخ آپ نے پڑھنی ہے تفصیل کے ساتھ، اور دوسرا اس کا محل وقوع، وہ کس علاقے میں تھی۔ یونانی تہذیب تھی تو پھر یونان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو آپ دیکھیں گے، رومی تہذیب تھی تو اس کے علاقوں کو آپ دیکھیں گے، اور پھر گندھارا ہے تو پھر آپ جنوبی ایشیا میں آ جائیں گے۔ پھر ہے کہ دنیا کے نقشے کو دیکھتے اور سمجھتے رہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے چوتھی جماعت میں بھی جب تاریخ اور جغرافیہ کے ابواب پر ٹیوٹوریل کیے تھے تو میں نے آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ دیکھیں، تاریخ اور جغرافیہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تاریخ کو جغرافیے کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، اور جغرافیے کو تاریخ کے بغیر سمجھنا مشکل ہے۔ تینوں تہذیبوں کے مختلف نقشے یعنی امیجز گوگل پر دیکھیں اور باب کے متعلقہ متن کی روشنی میں سمجھیں۔
بالکل آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھنا ہوگا، تبھی آپ اعتماد کے ساتھ بچوں کو یہ علاقے دکھا سکیں گے اور ان تہذیبوں کی تاریخ کے بارے میں انہیں معلومات دے سکیں گے۔ پھر یہ آخری مشورہ وہی معمول کا ہے کہ پہلے سے کافی سوچ بچار کر کے منصوبہ بندی کریں کہ دی گئی سرگرمیوں یا عملی کام کو کیسے کروایا جائے۔ سرگرمیوں کو قابل عمل اور نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں۔ اب ہم آتے ہیں فرنگ الفاظ و معانی کی طرف۔ پارینہ، پرانے، اولین، سب سے پہلا، معاش، روزی، گزر بسر۔ یہ لفظ معاش ہے، معاش نہیں۔ معاش سے معاشرتی علوم بنتا ہے اور معاش سے معاشی بنتا ہے، معاشیات بنتا ہے، اور اس کتاب کا آخری باب بھی معاشیات پر ہے۔ جب آئے اس کی باری آئے گی تو ہم پڑھیں گے معاشیات کے بارے میں۔ نواح، گرد و نواح کی ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ قریبی علاقے، ارد گرد کے قریبی علاقے۔ دلدادہ، شوقین، مملکت، ریاست، ملک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رائج، رواج میں ہونا۔ دہائی، 10 سال کے عرصے کو دہائی کہتے ہیں۔ ڈیکیڈ، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ معروف، مشہور۔ آثار قدیمہ، قدیم بستیوں اور شہروں کے نشانات یا کھنڈرات، جیسے ہمارے ملک میں جو مشہور ہیں، موہنجو دڑو میں قدیم تہذیب کے نشانات موجود ہیں، وادی سندھ کی تہذیب جن کو ہم کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہڑپا ساہیوال کے قریب مقام ہے جہاں آثار قدیمہ ہیں۔ اسی طرح گندھارا تہذیب کے آثار قدیمہ ہیں۔ ٹیکسلا میں موجود ہیں وہ نشانات۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو قدیم ہزاروں سال پہلے کی تہذیبیں ہیں وہ اب ظاہر ہے دریافت ہوئے ہیں، کھدائی کر کے ملے ہیں، لیکن وہ آثار ہیں، کھنڈرات ہیں، جو بھی ہیں، ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں متن سے متعلق تصریحات کی جانب۔ ایک تو محترم ٹیچر، یہ سرگرمی بھی میرا خیال ہے اس باب میں کہ تینوں تہذیبوں کے زمانے کون سے ہیں، ٹائم لائن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ کوئی تہذیب کب شروع ہوئی اور کب زوال پذیر ہوئی۔ یونانی تہذیب، گریک سویلائزیشن، یہ 800 سے 146 قبل مسیح تک کا زمانہ ہے اس کا۔ رومی تہذیب 573 سے 476 قبل مسیح تک۔ یہ مختصر زمانہ ہے ایک لحاظ سے کسی تہذیب کے لیے۔ گندھارا تہذیب 600 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک، یہ کافی طویل عرصہ ہے۔ یونانی تہذیب کا بھی کافی طویل عرصہ ہے۔ اچھا، اس ضمن میں محترم ٹیچر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قبل مسیح اور بعد از مسیح کی جو اصطلاحات ہیں، ان سے آپ بچوں کو ضرور روشناس کروا دیجیے گا۔ اور یہ بھی کہ دیکھیے بعد از مسیح جو ہیں، جیسے آج مثال کے طور پر جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے نہیں معلوم کتنے عرصے بعد اس کو سنیں گے ٹیوٹوریل کو، کون سا سال ہوگا، لیکن آج 2022 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک 2022 سال ہو رہے ہیں۔ یہ تو ہم کم سے زیادہ کی طرف گنتی کرتے ہیں، لیکن قبل از مسیح جو ہے وہ اس کے الٹ ہے۔ یہ جیسے جیسے یعنی ماضی سے پھر
یہ زیادہ سے کم کی طرف جائیں گے، بعد از مسیح کم سے زیادہ کی طرف، اور قبل از مسیح زیادہ سے کم کی طرف۔ اب ہم بات کرتے ہیں محترم ٹیچر ان تینوں تہذیبوں کے محل وقوع، یہ کہاں ہیں؟ اور میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے، اس وقت تو میں آپ کو ان تینوں تہذیبوں کا محل وقوع دکھانے کے لیے آپ کو نقشے بھی دکھا رہا ہوں، لیکن یہ نقشے ظاہر بات ہے آپ اینڈرائڈ پہ دیکھیں گے، صحیح طرح آپ اس کو کوئی انلارجڈ فارم میں نظر آنا مشکل ہے موبائل کی اسکرین پر۔ تو میری ریکویسٹ پہلے میں آپ سے یہ کر دوں کہ اس کے بعد آپ دنیا کا نقشہ ضرور دیکھیے گا، یا آپ ایٹلسز پر چلے جائیے گا، تاکہ آپ کو زیادہ علاقہ دیکھنے کو مل سکے اور واضح طور پر آپ ان تہذیبوں کے محل وقوع پر نظر ڈال سکیں۔ سب سے پہلے ہے یونانی تہذیب کا محل وقوع۔ دیکھیے، یہ گریک ایمپائر ہے، یونانی سلطنت جس کو کہتے ہیں۔ آپ محل وقوع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ علاقہ اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اب گریس، یونان، یہ میڈیٹرینین سی یا بحیرہ احمر جس کو کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر ہے یونان۔ اور ظاہر بات ہے جب یہ ایمپائر تھی تو ارد گرد کے بہت سے علاقے اس میں شامل تھے۔ اب یہ علاقے اس میں دکھا دیے گئے ہیں، یہ دیکھیے بائیں طرف لیبیا تک، نیچے ایتھیوپیا تک، پھر یہ ریڈ سی ہے ایتھیوپیا کے رائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ادھر آپ کو بالکل رائٹ سائڈ پہ انڈیا نظر آ رہا ہے، انڈیا کے بائیں ہاتھ تک یہ پھیلی ہوئی تھی گریک ایمپائر۔ اوپر آپ کو کیسپین سی نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے علاقے گریک ایمپائر میں شامل تھے، اور یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے یہ اس وقت کا محل وقوع ہے، یعنی 323 قبل مسیح کا۔ آپ ضرور مطالعہ کیجیے گا، میں بہت زور سے آپ کو سفارش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یونان بہت بڑا مرکز رہا تہذیبی ترقی کا، تہذیبی ارتقاء کا، اور یونان سے کیسے کیسے فلسفی نکلے، سقراط، ارسطو، افلاطون، یہ سب یونان میں۔ اس کے بعد ہے رومی تہذیب کا محل وقوع، دی رومن امپائر۔ اب یہ رومن امپائر اٹلی، اور یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ والی رومن امپائر کو دکھا رہا ہے جو 117 عیسوی میں تھی، بعد از مسیح جس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ دیکھیے سارے علاقے، لائبیریا ہے، بہت بہت وسیع اٹالیا میں۔ اسی لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس زمانے کی تاریخ کا مطالعہ بھی کریں۔ رومی تہذیب کا مطالعہ بہت دلچسپ ہوتا ہے، ایک تو اس کی وسعت کے پیش نظر، دوسرا یہ جب تک رہی اس میں جو تاریخی واقعات بڑے بڑے ہوئے وہ سب کے بارے میں آپ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ رومن امپائر، رومی تہذیب کی تاریخ کتنی دلچسپ ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں گندھارا تہذیب کے محل وقوع کی طرف۔ یہ گندھارا چونکہ ہمارے ہی علاقے سے متعلق ہے۔ اب یہ گندھارا تہذیب جو ہے، یہ دیکھیں ٹاپ پہ آپ کو دیر نظر آ رہا ہے، بجور نظر آ رہا ہے، یہ تو ہمارے علاقے ہیں۔ چارسدہ ہے، پشاور ہے، افغانستان ہے، اور یہ بالکل جنوب مشرق میں آپ کو اسلام آباد، راولپنڈی بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے علاقے گندھارا تہذیب، اور گندھارا تہذیب کے جو علاقے ہیں اس میں کھدائیاں ہوتی رہیں۔ اس حوالے سے بڑے مشہور پروفیسر دانی کا ذکر بھی ہوتا ہے، جنہوں نے بہت تحقیق کی اور گندھارا تہذیب پر بہت کچھ لکھا بھی، اور کافی عرصے بعد پھر دوبارہ سے کھدائی ہوئی۔ ٹیکسلا میں آپ
میں سے ہو سکتا ہے کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو، ٹیکسلا میں آپ جائیں، اس کے نشانات دیکھیں اس تہذیب کے، انسان حیران ہو جاتا ہے وہ جگہ دیکھ کر۔ ڈرائنگ روم ہے، ڈرینیج سسٹم ہے، کھانے کے کمرے ہیں، اور بہت بہت مزہ آتا ہے ایسی جگہوں پر دیکھ کر۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔